अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आज की ये स्टोरी हमारे एक ऐसे सब्सक्राइबर की है जिन्होंने लाहौर से अपने गांव तक का एक सरकारी बस में सफ़र किया। लेकिन वो सफ़र इनकी ज़िंदगी का ऐसा खौफनाक सफ़र बना जिसकी वजह से वो मौत के मुंह से निकल कर आए। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ और जानते हैं वो खौफनाक सफ़र कैसा था। सुनते हैं शाहज़ेब की स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम शाहज़ेब है और मैं लाहौर से आपको ये स्टोरी भेज रहा हूँ। साल 2012 में मैं अपने गांव से लाहौर जॉब के सिलसिले में आया था। तब मैं लाहौर की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था और मेरी रिहाइश भी कंपनी से कुछ ही किलोमीटर दूर थी। कंपनी की रूटीन भी ठीक थी और कंपनी में सब कॉलीग भी बहुत अच्छे थे। सैलरी पैकेज भी अच्छा था। इन शॉर्ट, मैं अपनी जॉब से बहुत खुश था। लेकिन सिर्फ एक मसला था, जूनियर्स को कंपनी छुट्टी नहीं दिया करती थी। अगर किसी को छुट्टी लेनी होती तो इसे कंपनी को एक मंथ पहले बताना होता था। कोई इमरजेंसी या फिर मेडिकल लीव पर जाता तो कंपनी का आदमी आकर इसे चेक ज़रूर करता था। ऐसे हालात में झूठ बोलकर छुट्टी पे जाने का मतलब नौकरी से हाथ धोने के बराबर था। इसमें कंपनी का भी कोई कसूर नहीं था। कंपनी अपने वर्कर्स का बहुत ख्याल रखती थी और टाइम पर सैलरी दिया करती थे। इन्हीं सब बातों को देखकर कोई भी कंपनी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मेरे बाकी कोलीग्स की फैमिली इनके साथ ही थी, जबकि पूरे ऑफिस में मैं वाहिद अकेला ऐसा था जिसकी फैमिली गांव में थी। एक दिन यूं हुआ कि मैंने गांव जाने के लिए एक हफ्ते की छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी। मेरे गांव में मेरे कज़न की शादी थी, जिसकी शादी अटेंड करना मेरे लिए नहायत ज़रूरी था। जॉब होने के बाद मैं पिछले 5 महीनों में एक बार भी गांव नहीं गया था, क्योंकि जूनियर्स होने की वजह से मुझे कंपनी छुट्टी नहीं दे रही थी। खैर, 2 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी कंपनी ने मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी है। मैं काफ़ी परेशान भी था, क्योंकि मेरे लिए कज़न की शादी अटेंड करना काफ़ी ज़रूरी था। कभी दिल करता कि जॉब छोड़कर चला जाऊं, लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो जाता कि इससे बेहतर जॉब नहीं मिलेगी। कज़न की शादी गुजरने के बाद अचानक एक दिन मुझे बताया गया कि मेरी 4 दिन की छुट्टी अप्रूव हो गई है। मैं कुछ हद तक हैरान भी था और खुश भी, क्योंकि इन छुट्टियों में मैं अपने घर वालों से जाकर मिल सकता था। बहरहाल, मैंने ये सोचा कि अभी जाकर सबको गांव में मिल आता हूँ। इसके बाद न जाने कब मुझे छुट्टियाँ मिले। मैं जॉब से छुट्टी करने के बाद सीधा अपने कमरे में गया और कुछ ज़रूरी सामान उठाकर फ़ौरन बस स्टॉप की तरफ निकल गया। बस स्टॉप पर पहुंचा तो पता चला कि मेरे गांव जाने वाली बस कुछ ही देर पहले निकल गई है और अब सुबह ही दूसरी बस निकलेगी। मैं जल्द से जल्द गांव जाने के लिए बेताब था, इसलिए मैं वहां खड़ा होकर और टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता था। अब रात के 11 बज चुके थे। मैंने सोचा कि रात यहाँ इंतज़ार करने से बेहतर है कि मैं वापस अपने कमरे में चला जाऊँ और सुबह वाली बस पकड़ के गांव की तरफ निकल जाऊँ। लेकिन इससे मेरा कल का पूरा दिन सफ़र में गुजर जाएगा और गांव पहुंचकर मुझे एक दिन बाद वापस आना पड़ेगा। मैं काफ़ी मायूस होने के बाद बस स्टेशन से बाहर आया और कोई रिक्शा या कोई गाड़ी वाला देखने लगा जो मुझे वापस ले जाए। इतने में मुझे कुछ कदम दूर रिक्शे के बाहर एक आदमी सिगरेट पीता हुआ दिखाई दिया। मैंने इस आदमी के पास जाकर कहा, यार, मुझे मेरे कमरे तक ले जाओगे? इसने अपना सर हाँ में हिलाया और सिगरेट को नीचे फेंकने के बाद रिक्शे में बैठ गया। मैंने अपनी चीज़ें रिक्शे में रखी और खुद भी रिक्शे में बैठ गया। इस आदमी ने रिक्शा स्टार्ट करते हुए मुझसे पूछा, क्या हुआ साहब? मैंने अभी आपको बस स्टेशन में भागते हुए देखा है, सब ठीक तो है ना? मैंने इसे जवाब में कहा, कुछ नहीं, बस मुझे 4 दिन की छुट्टी मिली है और मैं बहुत दिनों बाद अपने गांव के लिए जा रहा था। लेकिन यहाँ आया तो पता चला कि सारी बसें जा चुकी हैं और इसलिए मैं वापस घर जा रहा हूँ। इस रिक्शा ड्राइवर ने मुझसे मेरे गांव के बारे में पूछा। मैंने इससे अपने गांव का नाम बताया तो इसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, साहब टेंशन न लो, आगे एक रास्ता है जहां से एक सरकारी बस गुजरती है रात तकरीबन 12 से 12:30 बजे। अगर वो बस
آپ پکڑ لیتے ہو ابھی بھی اپنے گاؤں جا سکتے ہو. وہ بس تمہارے گاؤں تو نہیں جاتی، البتہ تمہارے گاؤں کے پاس سے ضرور گزرتی ہے. اس کی بات سن کر مجھے ایک امید نظر آئی کہ میں اب بھی گاؤں جا سکتا ہوں. میں نے دوبارہ سے اس سے پوچھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ بس واقعی میرے گاؤں کے پاس سے گزرتی ہے؟ ہاں صاحب، میں دن رات اسی جگہ رکشہ چلاتا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کون سی بس کب آتی ہے اور کہاں جاتی ہے. میں آپ کو اس راستے پر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن بس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. اس رکشے والے نے کچھ ہی دیر میں مجھے ایک سنسان راستے پر چھوڑ دیا اور وہاں ہی کھڑے ہو کر مجھے اس بس کا انتظار کرنے کا کہا. میں اب اس ویران راستے پر کھڑا بس کا انتظار کرنے لگا. اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے اور میرے علاوہ وہاں کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا. آہستہ آہستہ ٹائم گزرتا گیا اور اب رات کے 12:30 بج چکے تھے. میں روڈ کے کنارے پتھر پر بیٹھا اس بس کا انتظار کر رہا تھا. اس راستے پر سناٹا اتنا زیادہ تھا کہ دل ہی دل میں مجھے خوف محسوس ہونے لگا. ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی. کچھ کیڑے مکوڑوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جس سے میرا ڈر کافی بڑھ چکا تھا. میں اب بھی خاموش کھڑا آگے پیچھے دیکھ رہا تھا. اچانک سے مجھے جھاڑیوں کے پیچھے سے کسی جنگلی جانور کے گھرانے کی آواز سنائی دی. میں آگے ہی ڈرا ہوا تھا، اوپر سے یہ خوفناک آواز. میں نے وہ آواز سنتے ہی فوراً سے ایک پتھر اٹھایا اور ان جھاڑیوں کی طرف زور سے پھینکا. شاید وہ پتھر پھینکنے سے وہ جنگلی جانور بھاگ چکا تھا. میری نظر اسی ٹائم گھڑی پر پڑی تو رات کا 1 بج چکا تھا، لیکن اس سرکاری بس کا نام و نشان نہیں تھا. کچھ ہی دیر بعد مجھے دور سے آتی ہوئی روشنی دکھائی دی. میں نے غور کیا تو یہ وہی سرکاری بس تھی جس کے بارے میں اس رکشے والے نے مجھے بتایا تھا. میں نے اس بس کو ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا کہا اور کچھ ہی سیکنڈ بعد وہ بس میرے پاس آ کر رک گئی. میں نے کھڑکی کے پاس بیٹھے کنڈکٹر کو اپنے گاؤں کا نام بتاتے ہوئے پوچھا، کیا یہ بس میرے گاؤں جائے گی؟ اس کنڈکٹر نے مجھے ہاں میں جواب دیا اور میں اس کا جواب سن کر خوشی سے بس کا دروازہ کھول کر بس کے اندر آیا. جب بس کے اندر آیا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. میں نے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی اور خالی سیٹ کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھے چلا گیا. وہاں بیٹھے سارے لوگ سو رہے تھے، سبھی نے اپنے سر جھکائے ہوئے تھے. یہ سب دیکھ کر مجھے کافی عجیب لگا کیونکہ پوری بس میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو جاگ رہا ہو. جب میں آخری سیٹ تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے. میں نے اسے جگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن تبھی میری نظر دائیں طرف ایک خالی سیٹ پر گئی. میں نے اپنا بیگ رکھا اور خالی سیٹ پر بیٹھ گیا. بس میں اندھیرا کافی زیادہ تھا اور بغیر لائٹ کے بس کے اندر دیکھنا کافی مشکل ہو رہا تھا. میں بھی باقی سب کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا. ایک دم سے زور سے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی. بادل اتنی زور سے گرجے تھے کہ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور بس میں بیٹھے لوگوں کو دیکھنے لگا، لیکن کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، نہ ہی کسی نے اپنی آنکھیں کھولنی تھی. ساتھ ہی اب تیز بارش ہونے لگی تھی. بارش کی وہ آواز مجھے گہری نیند کی طرف لے جا رہی تھی. میں نے دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں. ابھی کچھ ہی سیکنڈ آنکھیں بند کی تھی کہ اچانک سے مجھے کسی کی تیز تیز سانس لینے کی آواز سنائی دی. مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے بالکل پاس ہے اور وہ میرے کانوں کے پاس زور زور سے سانس لے رہا ہے. وہ آواز مجھے پیچھے کی سیٹ سے آ رہی تھی. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. کچھ سیکنڈ کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے وہ سانس لینے کی آواز میرا وہم تھی، لیکن میں نے اچانک سے پیچھے مڑ کر دیکھا. مجھے یاد آیا کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہاں ایک آدمی سویا ہوا تھا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا. نہ جانے وہ آدمی اچانک کہاں گیا. خیر، میں نے یہ سوچ کر آنکھیں بند کر لی کہ شاید وہ آدمی آگے چلا گیا ہو. کچھ دیر بعد ایک بہت زور کا جھٹکا لگا اور میری آنکھ کھل گئی. میں نے دیکھا وہاں اس بس میں سارے لوگ الٹا سیدھا ہو کر یہاں وہاں پڑے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گیا. میرے پورے جسم میں کپکپی ہونا شروع ہو گئی. میں نے اسی حالت میں جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور فلیش لائٹ آن کر کے بس کے اندر دیکھا، لیکن سب کچھ نارمل تھا. اب بھی سب سوئے ہوئے نظر آ رہے تھے. نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا، شاید وہ میرا کوئی خواب تھا. مجھے اب اس بس میں کچھ عجیب لگنے لگا تھا. باہر اب بھی بادلوں کی گرج کے ساتھ تیز بارش ہو رہی تھی. میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو بس بہت تیز سپیڈ سے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی. مجھے وہ سپیڈ ایک نارمل سپیڈ سے کافی زیادہ لگی، جس کو دیکھ کر مجھے اور بھی زیادہ ڈر لگنے لگا. میں بیٹھا بس یہی سوچ رہا تھا
کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دم سے پوری بس کے اندر بہت گندی اسمیل آنے لگی۔ یہ اسمیل اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل پانی نکلنے لگا۔ میں نے بس کی کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، لیکن کافی کوشش کرنے کے بعد بھی میں کھڑکی نہ کھول سکا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے جلدی سے اٹھ کر ڈرائیور کی طرف بھاگا، لیکن وہاں جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھتے ہی میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ میں نے دیکھا ڈرائیور مرا ہوا تھا اور بس خود ہی سپیڈ میں چلی جا رہی تھی۔ میں پہلے ہی بہت خوفزدہ تھا، اوپر سے یہ سب دیکھتے ہی میں اپنی حواس کھو بیٹھا۔ میرا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پسینہ اتنا زیادہ تھا کہ میرے پورے کپڑے پسینے میں گیلے ہو چکے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں کھڑا آگے پیچھے دیکھنے لگا کہ مدد کے لیے کسی کو بلاؤں۔ ایک دم سے وہ بس کسی چیز کے ساتھ زور سے ٹکرائی۔ بس کے ٹکراتے ہی میں زور سے نیچے گرا اور اپنے ہوش کھو دیے۔ کافی دنوں بعد جب مجھے ہوش آئی تو میں اپنے بازو اور ٹانگیں نہیں ہلا سکتا تھا، اور اسی وجہ سے میں اپنے پورے جسم میں کافی درد محسوس کر رہا تھا۔ میرے پوچھنے پہ میرے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ میری دونوں ٹانگیں اور ایک بازو ٹوٹ چکا ہے، چہرے پر کافی زخموں کے نشانات ہیں، اور میں پچھلے 1 ہفتے سے ہاسپٹل میں پڑا ہوں۔ جب میں ہاسپٹل سے گھر آیا تو مجھے گھر والوں نے بتایا کہ میں گاؤں کے پاس ایک کھائی میں پڑا ہوا ملا تھا۔ جب میں نے ان سے اس بس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آس پاس کوئی بس نہ تھی۔ میرے گھر والے میرے ساتھ گزرے ہوئے اس واقعے پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ جب میری طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو میں نے اس بس کے بارے میں پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ جس دن میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اس سے کچھ دن پہلے اسی راستے پر ایک سرکاری بس کو حادثہ پیش آیا تھا، اور اس حادثے میں ڈرائیور اور کنڈکٹر سمیت بس میں سوار سارے لوگ مر گئے تھے۔ نصیر بھائی، شاید میں اسی بس میں سفر کر رہا تھا جو حادثے کا شکار ہونے کے بعد مجھے دکھائی دی۔ نہ جانے وہ بس مجھے ہی کیوں دکھائی دی، اس کا جواب مجھے آج تک نہ مل سکا۔ دوستو، آج کی دوسری سٹوری ہمارے ایک ایسے لسنر کی ہے جو ٹریولنگ کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ وہ اکثر پاکستان کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ جس جگہ بھی جاتے ہیں سب دوست مل کر کیمپنگ کرتے، گھومتے پھرتے اور حسین یادیں اپنے کیمرے میں محفوظ کرتے ہیں۔ لیکن ایک رات کیمپنگ کے شوق نے ان سب دوستوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں۔ یہ وہی دن تھا جب ان سب نے اپنی زندگی کی لاسٹ کیمپنگ کی تھی۔ اس دن ان کے ساتھ کون سا بھیانک واقعہ پیش آیا ہے، یہ جاننے کے لیے اس سٹوری کو بھی اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ یہ سٹوری ہمیں جنید نے اسلام آباد سے بھیجی ہے۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف اور سنتے ہیں جنید کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام جنید ہے۔ میرے ساتھ یہ واقعہ رتی گلی لیک جو نیلم ویلی سے کوئی 30 کلومیٹر دور ہے وہاں پیش آیا۔ ہم سب دوست ٹریولنگ کا بہت شوق رکھتے ہیں، اور شاید پاکستان کی چند ہی جگہیں ایسی ہوں گی جہاں ہم ابھی تک نہیں گئے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنی مرضی کی جگہ پسند کرتے ہیں اور وہیں اپنا کیمپ لگا کر رات گزارتے ہیں۔ لیکن 2018 کا وہ ٹرپ جو آج بھی ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ ٹرپ ہم 4 دوستوں نے مل کر پلان کیا، جن میں اسد، دانیال، احمد اور میں شامل تھے۔ یہ واقعہ میرے اور میرے دوستوں کی زندگی کا سب سے زیادہ خوفناک واقعہ تھا جو ہمارے ساتھ پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد میں کافی دنوں تک سو نہ سکا اور میرے دوست بھی کافی عرصے تک خوفزدہ رہے۔ ہم دوستوں نے رتی گلی لیک کا پلان کیا اور ہمیشہ کی طرح کیمپ لگا کر رات گزارنی تھی۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد ہم نے وہ جگہ فائنل کی جہاں ہم نے کیمپ لگانا تھا۔ جگہ کافی خوبصورت تھی لیکن وہاں پہلے سے کیمپ موجود تھا، اس لیے اس کیمپ سے کچھ میٹر دور ہم نے اپنا کیمپ لگانا ہی بہتر سمجھا۔ شام کے 5 بج چکے تھے اور ٹھنڈ اب کافی شدت اختیار کر چکی تھی۔ ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ ابھی سے کیمپ لگانا شروع کر دیں تاکہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہم اپنا سارا کام ختم کر لیں۔ کام کرتے کرتے اب ہمیں 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن سامنے لگے ہوئے کیمپ کے آنر ابھی تک ہمیں دکھائی نہ دیے۔ اس کے بعد ہم نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کی اور آگ لگا کر بیٹھ گئے۔ اسد ہم سب کے لیے سینڈوچ لے آیا اور ہم سب کھاتے پیتے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے۔ باتیں کرتے کرتے کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجنے کے بعد جب نیند کا غلبہ ہمیں محسوس ہوا تو ہم اپنی چیزیں سمیٹ کر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنا ٹائم گزرنے کے بعد اب بھی ہمیں اس کیمپ کے پاس کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں اور اسد ایک کیمپ میں تھے جبکہ دانیال اور احمد دوسرے کیمپ میں سونے چلے گئے۔
یہاں پر اندھیرا کافی ہونے کے ساتھ ساتھ اب ہر طرف سناٹا تھا، صرف کچھ کیڑے مکوڑوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، ہر طرف خاموشی چھا چکی تھی۔ ہم نے آگ کو اسی طرح جلا ہوا چھوڑ دیا جو ہمیں کیمپ کے اندر سے نظر آ رہی تھی۔ میں کیمپ میں لیٹا مسلسل اس آگ کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی میرا دھیان بار بار اس کیمپ کی طرف جا رہا تھا جس کا مالک ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے میں کیمپ میں چپ چاپ لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر اپنی آنکھیں بند کی، تب بھی مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ ہنسنے کی آواز کسی عورت کی تھی۔ پہلے تو میں سمجھا شاید یہ میرا وہم ہے اور اگنور کر کے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے دوبارہ سے وہی ہنسی کی آواز سنائی دینے لگی۔ اب کی بار میں نے ٹینٹ میں بنی ایک چھوٹی سی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا، لیکن مجھے اب بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آواز کس کی تھی۔ خیر، میں نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ لیٹا اور آنکھیں بند کر لی۔ میری آنکھیں بند کرنے کی دیر تھی کہ مجھے کیمپ کے باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً اٹھ کر باہر کی طرف دیکھا تو یقین کریں اب بھی باہر کوئی موجود نہ تھا۔ میری نظر اس کیمپ کی طرف گئی جو ہم سے کچھ ہی قدم دور تھا، اور اس کیمپ کے اندر لائٹ جل رہی تھی، اور اس کی روشنی میں مجھے ایک ایسا سایہ دکھائی دیا جو کسی عورت کا تھا۔ اس عورت کے علاوہ اس کیمپ میں مجھے کوئی اور دکھائی نہ دیا، اور وہ عورت مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ اس کے ہنسنے کی آواز مجھے اپنے کیمپ کے اندر صاف سنائی دے رہی تھی۔ باقی سب بہت گہری نیند سو رہے تھے، اس لیے ان کو یہ آواز سنائی نہ دی۔ وہ عورت جو بھی تھی وہی شاید میرے ٹینٹ کے باہر سے گزر کر گئی تھی، اور پہلے جو ہنسی کی آواز آئی تھی وہ بھی شاید اسی عورت کی تھی۔ میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ اس ویران جگہ پر یہ اکیلی عورت کیمپنگ کرنے کیسے آ گئی۔ خیر، میں دوبارہ لیٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے اب بھی نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں صرف اپنی آنکھیں بند کر کے چپ چاپ لیٹا ہوا تھا۔ جو آگ ہم نے جلائی تھی وہ اب بھی جل رہی تھی، جس کی روشنی کیمپ کے اندر سے میں دیکھ پا رہا تھا۔ کوئی 10 منٹ گزرنے کے بعد مجھے دوبارہ ایسے لگا جیسے کوئی میرے ٹینٹ کے پاس سے گزر کر گیا ہے، اور یہ آواز مجھے بہت قریب سے آئی تھی۔ میں نے اندر سے ایک سایہ دیکھا جو میری ٹینٹ کے سامنے سے گزر کر سامنے کھڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں آہستہ سے اٹھا اور کیمپ سے باہر نکل کر اس کو دیکھنے لگا، لیکن جیسے ہی میں نے کیمپ سے باہر آ کر دیکھا تو آس پاس کوئی موجود نہیں تھا، اور آگے پیچھے نظر دوڑانے کے بعد بھی مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ مجھے اب بہت عجیب سا محسوس ہونے لگا، اور ایک انجانا سا خوف میرے اندر پیدا ہو رہا تھا۔ وہ عورت جس کا سایہ میں نے دوسرے کیمپ میں دیکھا تھا وہ بھی اب کیمپ میں موجود نہ تھی۔ وہ جگہ خاموش، ویران اور سناٹے سے بھر چکی تھی۔ اتنے میں رات کے اس پہر کچھ کوں کی آواز سنائی دی جو عام طور پر صرف دن کی روشنی میں بولتے ہیں۔ رات کے اس وقت ان کی آواز مجھے بہت زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھ کر میں پوری طرح ڈر چکا تھا۔ ڈر سے میری حالت خراب ہونے لگی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اسی طرف کھڑا آگے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ ایک دم سے میرے شولڈر پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھتے ہی مجھے اپنے شولڈر پر وزن محسوس ہونے لگا، اور ساتھ ہی میرا شولڈر نیچے کی طرف جھکنے لگا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہمت کی اور آگے پیچھے دیکھنے لگا، لیکن اب بھی سامنے کوئی نہ تھا۔ میں بھاگتے ہوئے کیمپ میں گیا، اسد کو جھنجھوڑ کر جگایا جو کہ میرے ساتھ کے کیمپ میں سویا ہوا تھا، لیکن وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا اور یقین کرنے کو بالکل تیار نہ تھا۔ اسد یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ صرف میرا ایک وہم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور ایسے ہی وہ میری بات اگنور کرتے ہوئے دوبارہ سو گیا۔ میں کیمپ میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے سچ ہے یا میرا وہم تھا، کہ اتنے میں مجھے باہر سے آواز آئی جیسے کوئی زمین کھود رہا ہے۔ میں کیمپ کے اندر سے باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب بھی باہر کوئی نہ تھا اور آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اس دفعہ میں نے فلیش لائٹ اٹھائی اور باہر جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کیمپ سے باہر نکل کر لائٹ آن کی تو اس عورت کا وہ سایہ مجھے دوبارہ اسی کیمپ میں نظر آیا، اور زمین کھودنے کی آواز بھی وہیں سے آ رہی تھی۔ میں نے فلیش لائٹ آف کی اور دبے پاؤں کیمپ کی طرف چلنے لگا۔ وہ اب بھی زمین کھود رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں اس کیمپ کے نزدیک پہنچا تو وہ سایہ بالکل سیدھا کھڑا ہو کر میری طرف دیکھنے لگا، ساتھ ہی زمین کھودنے کی آواز بھی رک گئی۔ میں نے بھی اپنے قدم روک لیے اور اسی جگہ کھڑا ہو کر اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی،
اور یہ خاموشی میرے خوف میں اور زیادہ اضافہ کرنے لگی۔ میں نے اس سائے کی طرف دیکھتے دیکھتے اپنی فلیش لائٹ آن کی اور اس کیمپ کی طرف لگائی، لیکن میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی روشنی اس کیمپ کی طرف پڑی تو وہ سایہ میری نظروں کے سامنے غائب ہو گیا اور کیمپ بالکل خالی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے فوراً فلیش لائٹ ہاتھ میں لیے اس کیمپ کی طرف بھاگنے لگا۔ آگے جو بتانے جا رہا ہوں وہ میرے لیے بہت زیادہ بھیانک منظر تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کیمپ میں جا کر دیکھا تو اس کیمپ میں بہت سی انسانی کھوپڑیاں اور انسانی ہڈیاں موجود تھیں، اور وہ کھودی ہوئی زمین بہت ساری خون سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہی میں نے ڈر اور خوف سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا اور میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور جتنا تیز بھاگ سکتا تھا بھاگنا شروع کر دیا۔ اچانک سے میرا پاؤں ایک پتھر کے ساتھ ٹکرایا، جس کی وجہ سے میں منہ کے بل زمین پر نیچے آ گرا۔ گرتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پاؤں پکڑ لیا ہو۔ میں ابھی دوبارہ سے کھڑا بھی نہ ہو سکا تھا کہ مجھے کسی چیز نے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میری نظر اسے بالکل نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ لمحہ میرے لیے اتنا خوفناک تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی میری جان نکل جائے گی، اور میں رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، لیکن وہ چیز مسلسل مجھے زمین پر گھسیٹ رہی تھی۔ میری چیخیں سنتے ہی میرے سارے دوست بھاگتے ہوئے کیمپ سے باہر آئے، فلیش لائٹ آن کی، اور جیسے ہی روشنی میری طرف پڑی تو اس چیز نے مجھے فوراً چھوڑ دیا۔ میں کیمپ سے کافی دور زمین پر لیٹا درد سے چیخ رہا تھا۔ میرے دوست بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور میں ان سب کو روتے ہوئے اس کیمپ کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن یقین کریں جیسے ہی میرے دوستوں نے کیمپ کی طرف دیکھا تو وہ کیمپ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ میرے دوست مجھے اٹھا کر کیمپ کے اندر لے آئے، مجھے پانی پلایا اور مجھے حوصلہ دیا۔ وہ پوری رات میں نے تیز بخار میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی وہاں کی مینجمنٹ کو رات کا واقعہ بتایا تو وہ بھی یہ سن کر حیران ہوئے، کیونکہ آج سے پہلے یہاں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ جب وہاں کی انتظامیہ نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور سیم اسی جگہ زمین کھودی جہاں وہ کیمپ لگا ہوا تھا، تو سچ میں اس جگہ سے کچھ انسانی ہڈیاں نکلیں جو کافی پرانی تھیں۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد پولیس نے آ کر ہم سب سے کراس کوسچننگ کی اور کچھ انفارمیشن لینے کے بعد ہم سب کو واپس جانے کی پرمیشن دے دی۔ نصیر بھائی، یہ بہت بھیانک واقعہ تھا میری زندگی کا۔ اس سارے واقعے کے بعد ہم نے آج تک دوبارہ کبھی کیمپنگ نہیں کی۔ امید کرتا ہوں میرے سننے والوں کو آج کی کہانیاں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ ایسی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔